Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal and I am teaching you professional practices in IT. Today it's lecture number 4, which is on professional ethics and codes of conduct. In the last lecture we studied about some code of conduct and we studied about some case studies which apply code of ethics when an IT professional is working in an IT environment. And today we will continue with that. We studied 2 cases in the previous lecture and we will start with the 3rd case in this lecture. Okay, ethical decision making. The case 3 is on ethical decision making, that how an IT professional can make a decision which is ethically and morally right when he or she is confronted with some situation. Okay, the situation could be such as, if we take example, Sana works in a large provincial agency dealing with alcoholism and drug abuse. Agency administers program for individuals with alcohol and drug programs. तो Sana काम कर रही है एक ऐसी एजेंसी के लिए जो कि अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज़ जो होता है उसके ऊपर डेटा इकट्ठा करते हैं, तो जिसमें वो एक बहुत ही लार्ज डेटाबेस इन्वॉल्व है, जिसके अंदर क्लाइंट्स जो होते हैं वो एजेंसी को इस्तेमाल करते हैं और एजेंसी से सर्विसेज मांगते हैं. तो एजेंसी क्या करती है, उस डेटा के ऊपर कंप्यूटिंग करती है और उस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है. सम डेटा फाइल्स कंटेन नेम्स एंड करंट एड्रेसेस ऑफ क्लाइंट्स, और वो डेटा बेस जो है उसमें ज़्यादातर उन लोगों की इंफॉर्मेशन होती है जो कि ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं. So that database contains all the personal information of those people, those patients, such as names, current addresses, their phone numbers. And Sana has been asked to look at the track records of treatment programs. तो Sana ने ये करना है कि वो जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम चल रहा है उन पेशेंट्स का, Sana ने उसको देखना है, उसको चेक करना है और उसके मुताबिक कोई रिपोर्ट बनानी है. रिपोर्टिंग ऑफ क्लाइंट्स सीन ईच मंथ फॉर पास्ट 5 years. उस रिपोर्ट में ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 5 महीनों के दौरान जितने भी पेशेंट्स चेक किए गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन, द लेंथ ऑफ क्लाइंट ट्रीटमेंट एंड हाउ लॉन्ग इट टुक देम टू गेट ट्रीटेड, नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु रिटर्न आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीशन, एंड ऑल्सो कि कितने लोग वापस आ रहे हैं जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, एंड द क्रिमिनल हिस्ट्रीज ऑफ क्लाइंट्स, कि उनके अगर कोई प्रायर्स हैं, उनके प्रायर हिस्ट्री है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी पड़ी होती है और उसके ऊपर भी रिपोर्ट तैयार करनी होती है. अगर अब आप इस सिचुएशन को देखें तो सना इज़ डीलिंग विद वेरी क्रिटिकल डेटा. इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स. सो अब सना has got access to all the files in agency's mainframe computer and this data is needed to put together in the report. तो वो क्या करती है कि आफ्टर असेंबलिंग डेटा शी डाउनलोड्स इट टू कंप्यूटर इन हर ऑफिस. अब डेटा वो इकट्ठा करती है जितना उसे चाहिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, एंड शी सेव्स इट ऑन हर कंप्यूटर. द एजेंसी इज प्रेशरिंग हर टू फिनिश रिपोर्ट ऑन द डेडलाइन. अब एजेंसी ये कह रही है कि यू हैव टू फिनिश द रिपोर्ट ऑन द डेडलाइन. दे हैव गिवन सम स्पेसिफिक डेट टू सना. सना डिसाइडेड शी मस्ट वर्क फ्रॉम होम ओवर द वीकेंड. नाउ देयर इज अ वेरी लेस टाइम लेफ्ट with Sana, so Sana wants to take that all material to her home and work from home as well. Sana copies data onto several disks and takes them home. तो वो क्या करती है, बहुत सारे डिस्क्स पे जिसके अंदर आपकी CD होगी, आपकी USB होगी या ऑनलाइन कोई ड्राइव्स हैं, तो वो उनके ऊपर वो डेटा कॉपी करती है and then she takes them home. After finishing report, she leaves the disks at home and forgets about them. लेकिन अब यहाँ एक थोड़ी सी गलती सना से ये होती है कि once she is done with the reports, she forgets all those CDs at home and she forgets about them altogether. अब इस केस में अगर हम देखें तो this resemble with the case 2 जो कि आपने previous lecture में देखा कि but raises several additional issues. अब इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जिनका डेटा उस डेटाबेस में पड़ा है, दे हैव ट्रस्टेड यू, दे हैव ट्रस्टेड और द ऑर्गेनाइजेशन दैट देयर डेटा विल बी kept safe and it will not be revealed to anybody.
تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پرنسپل 1.7 جو کوڈ آف ایتھکس کا ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے which deals with the privacy of the data. And then principle 1.8 is also being violated, which is relevant with the confidentiality. Now principle 2.8 also applies, which says that constraining access to authorized system. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو authorized system ہوتا ہے جس کے اندر critical data ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو ہی access دیا جاتا ہے, سب کو نہیں. تو Sana has got the access, but she has left all the data at home, so it means that she is letting other people to watch that data. Principle 3.5 بھی violate ہو رہا ہے جس میں organizational leaders have obligations to verify systems are designed and implemented to protect personal privacy and enhance personal dignity. یہ بھی again اسی سے involve ہے, اسی سے related ہے, جس کے اندر آپ کی privacy جو ہوتی ہے users کی اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. Also principle 3.3 which says that appropriate and authorized uses of organizational resources. اب organization کے اندر because when Sana took that data to home, اس نے اس کو CDs پہ copy کیا. Now the CDs belong to the organization. Now this is Sana's responsibility that she takes those CD back to the organization and submits them to the administration. تو سنا نے ایک تو یہ بھی وائلیٹ کیا ہے کہ آرگنائزیشنل جو ریسورسز تھے, جو ڈیٹا, جو سیڈیز وغیرہ تھیں, جو یو ایس پیز تھیں, تو وہ کمپنی سے بلانگ کرتی تھیں, اس نے وہ بھی گھر پر چھوڑ دی. Now the government agency should have had policies and procedures to protect identity of its client. Sana's friend and relatives might accidentally discover files and inappropriate uses information. تو ظاہری بات ہے جب گھر پہ سارا ڈیٹا پڑا ہے تو relatives یا friends یا family members they can have access to that data. Note that the files Sana used did not need to have names or other information in the records. تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنا نے وہ ڈیٹا لیا ہو لیکن اس کے اندر جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے such as names, addresses وہ میں بھی نہ ہو. اگر سنا نے اتنی عقل مندی کا ثبوت دیا ہو تو مے بی اس نے جو ایکسٹریم پرائیویٹ ڈیٹا تھا she might not have taken them to home. ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. ایجنسی should have removed identifying information from files Sana was allowed to use. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو جو ایجنسی ہے, جو سنا کے امپلائرز ہیں, they should have done some kind of check on the data and they should have removed the names and addresses from the data so that at least the names are not revealed. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرگ ابیوز میں پیپل انوالو ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں, جو ان لوگوں کی لائف کو دوبارہ نارمل کی طرف لے کر آتے ہیں, تو ادھر نہ جانے کی جو سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنا انفارمیشن ریویل نہیں کرنا چاہتے, وہ لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتے کہ وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں. تو دے آلویز ٹرائی ٹو کیپ دس تھنگ ود ان دیم سیلوز, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل دیئر آئیڈینٹی. تو یہ کریٹیکل ہوتا ہے. تو ایجنسی کو چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ جب سنا کو وہ ڈیٹا دیا اینڈ تو اس کو نیم اور ان کے ایڈریسز جو ہیں وہ ریموو کرنے چاہیے تھے. If this happened, it wouldn't have mattered that Sana copy files to her computer. اگر ایسا ہوتا کہ ایجنسی ہی نیم ایڈریسز ریموو کر لیتی تو چاہے سنا کاپی کرتی بھی صحیح, چاہے گھر لے کر بھی جاتی, تو اٹ ووڈنٹ ہیو میٹر, تو کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوتا. سنا unfortunately was not attentive to ethical issues ahead of time. اب اس میں یہ بھی ہے کہ سنا کی جو ٹریننگ ہوئی ہوگی اس ایجنسی کے اندر, they must have told her, they must have teach her all the code of ethics. اس کا مطلب ہے کہ سنا نے ان کی طرف attention نہیں دی and she violated all those code of ethics. تو اب ہم آتے ہیں کیس 4 کی طرف. اس کے اندر یہ ہے کہ a computer company is writing first part of an efficient accounting system. ایک کمپنی ہے, سافٹ ویئر کمپنی ہے, وہ اکاؤنٹنگ سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہے, which will be used by the government and expectation is that this will save taxpayers a considerable amount of money each year. تو چونکہ یہ efficient accounting system ہے تو یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ٹیکس پے کرتے ہیں. And if that system is properly developed and implemented, then a lot of people will be benefited from this system and they will save a lot of money because this is efficient accounting system and it will calculate accurate taxes of the people.
باہر کی دنیا میں اور یہاں پر بھی پاکستان میں بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کریں، کیونکہ سم ٹائمز جو مس کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ٹیکسز یا تو بہت زیادہ آ سکتے ہیں یا بہت کم آ سکتے ہیں لوگوں کے، تو اس سے ایونچولی گورنمنٹ ول بی افیکٹڈ اینڈ آل ادر جنرل population will be affected, because if all correct taxes are not collected, then of course there will be shortage of resources to the government, and government will not be able to spend on the benefit of society. اچھا، اب سافٹ ویئر انجینئر ان چارج آف ڈیزائن اسائنز ڈفرنٹ پارٹس آف سسٹم ٹو ہز اسٹاف. تو سافٹ ویئر انجینئر نے وہ چیز اپنے اسٹاف کو ڈفرنٹ لوڈز دے دیے کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے، جس کے اندر رپورٹنگ، انٹرنل پروسیسنگ، یوزر انٹرفیسز. یوزر انٹرفیس جو ہوتا ہے کمپیوٹر کا انٹرفیس وہ انوالو ہے، رپورٹس ہیں کہ رپورٹ جنریٹ کرنی ہے، اور انٹرنل پروسیسنگ کہ وہ جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہوگا وہ کام کیسے کرے گا. تو ان چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، ڈفرنٹ اسٹاف ممبرس کو دے دیا گیا. The manager is shown the system and agrees it matches requirements. اب جب جو مینیجر تھا اس کمپنی کا، جب اسے یہ سب چیزیں دکھائی گئیں اور جب سب کچھ بن گیا، تو مینیجر نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے، جس طرح کی ریکوائرمنٹس تھی کلائنٹ کی، کلائنٹ جس طرح کا سسٹم چاہتا تھا یہ بالکل ویسا ہی بن چکا ہے. سسٹم از انسٹالڈ، اب اس کو انسٹال کر دیا گیا، بٹ اسٹاف فائنڈ دا انٹرفیس سو ڈیفیکلٹ ٹو یوز دیٹ دیئر کمپلینٹس آر ہرڈ بائی اپر لیول مینجمنٹ. لیکن جو اسٹاف تھا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر جنہوں نے وہ سسٹم کو یوز کیا تھا اور یوز کرنا تھا، جب انہوں نے یوز کرنا شروع کیا تو دین دے اسٹارٹیڈ فائنڈنگ دیٹ دا انٹرفیس واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود، ٹو ہینڈل. تو ان کو جب وہ ٹیکس انٹر کر رہے ہوتے تھے یا ٹیکس ریلیٹڈ انفارمیشن انٹر کر رہے ہوتے تھے، they couldn't find the appropriate interfaces and they couldn't find appropriate buttons and text boxes and dialog boxes. تو اس کی وجہ سے ان کو کافی پرابلم ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ آف کورس غلط ڈیٹا بھی انٹر کر رہے تھے. The results of complaint، اب انہوں نے یہ کمپلینٹس کر دی اپنی اپر مینجمنٹ کو، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اپر لیول مینجمنٹ ول ناٹ انویسٹ اینی مور منی ان ڈیولپنگ دا نیو اکاؤنٹنگ سسٹم. نو بیکاز دس واز ویری ایکسپینسو اکاؤنٹنگ سسٹم اینڈ دا اپر مینیجر ہیڈ آلریڈی اسپینٹ اے لاٹ آف منی آن دس اکاؤنٹنگ سسٹم، سو دے ڈidn't want to make another system and they didn't want to invest more money on that system, on a new system. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پرانا جو سسٹم تھا اس کے اوپر واپس چلے جاتے ہیں، بیکاز انٹرفیس از ٹو ڈیفیکلٹ. وین دا اسٹاف کین ناٹ یوز اٹ دین دیر از نو پوائنٹ آف یوزنگ اٹ اف اٹس ناٹ گیونگ دا ڈیزائر ریزلٹس. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پرانا سسٹم تھا وچ واز مور ایکسپینسو اس کی طرف چلے گئے. اب اگر ہم اس کے اوپر اپلائی کریں کوڈ آف ایتھکس تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وائلیٹ ہوئی ہیں. دس کیس ہائی لائٹس ایشوز انوالونگ کوالٹی آف پروفیشنل ورک. تو سب سے پہلے تو پروفیشنلی وہ جو سافٹ ویئر تھا اکاؤنٹنگ سسٹم وہ اچھا نہیں بنا تھا. تو یہ بھی کوڈ آف ایتھکس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کام اسائن ہوا ہو تو آپ اس کو بہتر طریقے سے کریں اور اس کی کوالٹی کا، پروڈکٹ کی کوالٹی کا اور پروسیس کی کوالٹی کا خیال رکھیں تاکہ وہ چیز اچھی بنے. اور وین دیٹ تھنگ گوز ان ٹو دا ہینڈز آف دا کلائنٹس دین دا یوزرز فائنڈ اٹ ویری ایزی ٹو یوز. کوڈ آف ایتھکس ایڈوکیٹس، اب کوڈ آف ایتھکس کے اندر یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ پروفیشنل اسٹرائیو ٹو اچیو دا ہائیسٹ کوالٹی ان بوتھ پروسیس اینڈ پروڈکٹس. پروسیس کیا چیز ہوتی ہے؟ پروسیس وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ اپلائی کرتے ہیں پروڈکٹ بنانے کے لیے. دا پروڈکٹ ان دس کیس از اکاؤنٹنگ سسٹم. تو اکاؤنٹنگ سسٹم کو بنانے کے لیے جو سیٹ آف ایکٹیویٹیز اینڈ ٹاسکس آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں وہ ہائیسٹ کوالٹی کے ہونے چاہیے. یہ 2.1 رول ہے کوڈ آف ایتھکس کا. اسی طرح 3.4 رول یہ ہے کہ یوزرز اینڈ دوز افیکٹڈ بائی سسٹم مسٹ ہیو their نیڈس کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ. اب اس کے اندر دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سسٹم بنوانا تھا انہیں بھی چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یوز کرنا ہے، یعنی کہ اسٹاف نے اگر یوز کرنا ہے تو اسٹاف سے ریکوائرمنٹس لیتے کہ آپ کو کس طرح کا انٹرفیس چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ صرف بنانے والوں کی غلطی نہیں ہے بلکہ بنوانے والوں کی بھی غلطی ہے کہ انہیں ریکوائرمنٹس کلیئرلی بتانے چاہیے تھے کہ کس طرح کا انٹرفیس ہو، اس کا کلر کیا ہو، اس کا بٹنز کیسے ہوں، اس کا ڈائلاگ باکس کیسا ہو، تاکہ ان کا سٹاف جب یوز کرنے لگے تو دے ڈونٹ فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ.
اب انہوں نے یہ بھی وائلیٹ کیا, انہوں نے صحیح طرح ریکوائرمنٹس بھی نہیں دی. ایزمپشن ان دس کیس, اب ہم ازیوم کرتے ہیں بیکاز دیر کوڈ بی ڈفرنٹ سینیریوز. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیلور ٹو ڈیلیور کوالٹی پروڈکٹ از ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ٹو فیلور ٹو فالو اے کوالٹی پروسیس. اب اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مے بی جو پروسیسز تھے وہ صحیح فالو نہیں کیے گئے, اسی وجہ سے پروڈکٹ صحیح نہیں بنی. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ لائکلی دا پرابلمز ود انٹرفیس کوڈ ہیو بین ڈسکورڈ ان ریویو پروسیس, پیئرز اور یوزرز. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب اب سسٹم بن رہا ہوتا ہے تو بار بار آپ ریویو بھی کرواتے ہیں اسے, نہ صرف آپ پیئرز کے ساتھ ریویو کرتے ہیں. پیئرز ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ فیلوز programmers ہوتے ہیں. For example, if you are a programmer in some organization and when you make something, you show it to your colleagues, your friends who are sitting along with you, they are working on a different module. Because you have done your work, you just show them and you ask them to find any error in that. تو یہ ہوتا ہے peer review. اور دوسرا ہوتا ہے users review, وہ بھی very important ہے کہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہی you should involve all the users. ہمارے کیس میں اسٹاف ہے تو اسٹاف کو انوالو کرنا چاہیے تھا when the product was being built along with way. اب وہ مے بی انہوں نے انوالو کیا بھی ہے, تو کیا ہے تو مے بی اس ریویو میں کوئی پرابلم ہے کہ ریویو صحیح نہیں دیے گئے, پیئرز کی طرف سے بھی صحیح نہیں دیے گئے اور جو اسٹاف جس نے وہ یوز کرنا ہے ان کی طرف سے بھی صحیح نہیں دیے گئے. تو اس کے اندر یہ 2.4 رول ہے جو کہ بیسیکلی ریویو کی بات کرتا ہے. When harm results in this case with taxpayers, failure to implement quality process clearly violates ethical behavior. تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ پروسیس کو کوالٹی کی پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں کوڈ آف ایتھکس کو, اور آپ اچھا پروسیسز اڈاپٹ نہیں کر رہے اور اچھا پروڈکٹ نہیں بنا رہے. تو یہ ایک ایتھیکل بیہیویئر کے خلاف ہے کہ آپ نے اس طرح کا کام کیا کہ پھر اس سے کیا ہوا کہ ٹیکس پیئرز کو زیادہ نقصان تو ٹیکس پیئرز کو اٹھانا پڑا, کیونکہ اگر سسٹم اچھا نہیں ہے اور ٹیکس کی انفارمیشن صحیح نہیں ڈال رہی تو ٹیکس پیئرز ہی ہوں گے جو کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے اور ان کو مے بی زیادہ پیسے دینے پڑیں, یا اگر کم بھی دینے پڑیں تو دوسرے ٹیکس پیئرز کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو دس از ٹوٹلی ان ایتھیکل. اسی طرح ایک کیس 5 ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ a contractor is determining requirements for an employment agency. Client describes what is needed when displaying application whose qualification appear to match those for a particular job. اب ایک کانٹریکٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ ایجنسی کے لیے ایک ایپلیکیشن بنا رہے ہیں, کمپیوٹر ایپلیکیشن. امپلائمنٹ ایجنسیز کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنی سی ویز دیتے ہیں اور جب آپ کوالیفیکیشن پوری کر لیتے ہیں انہیں اپنی ڈگریز دیتے ہیں اور پھر انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کس ایریاز کے اندر جاب چاہیے. تو وٹ امپلائمنٹ ایجنسی ڈز از دیٹ اٹ میچز یور سی وی ود دا ایڈز وچ ہیو بین گیون بائی دا امپلائرز, ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس ایڈ کے لیے کون سا ایپلیکنٹ جو ہے وہ موزوں ہے. پھر وہ اس ایپلیکنٹ کو کال کرتے ہیں اینڈ دین دے سیٹ این انٹرویو فار دیم اینڈ دین دا امپلائر ٹیکس دا انٹرویو آف دیٹ ایپلیکنٹ, اور اس طرح ان کی ہائرنگ ہوتی ہے. تو امپلائمنٹ ایجنسیز کے اندر جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آف کورس یہ ہے کہ کلائنٹ ڈسکرائبز واٹ از نیڈیڈ وین ڈسپلئنگ ایپلیکیشنز whose qualification appear to match those for a particular job. کہ سب سے پہلے تو اسکرین کے اوپر یہ آ جانا چاہیے کہ ایک پرٹیکولر جاب جو آئی ہے تو ڈیٹا بیس کے اندر جو پہلے سے سی ویز پڑی ہیں یہ جاب کس سی وی کے ساتھ میچ کرتی ہے, تو وہ ایک لسٹ بنی ہوئی آ جانی چاہیے. Client also further state the names of white applicants are to be displayed ahead of non-white. اب جو امپلائمنٹ ایجنسی کا بندہ ہے جو کہ یہ سافٹ ویئر بنوا رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ کیس ہے یورپ کا تو ہم اس کو یورپ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. تو کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے, کلائنٹ اس کیس میں کون ہے, امپلائمنٹ ایجنسی, تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو وائٹ ایپلیکنٹس ہوں گے, جو گورے ہوں گے, جن کا رنگ گورا ہوگا, وہ نان وائٹ سے پہلے اپیئر ہونے چاہیے. یعنی اگر ایک نان وائٹ بندہ ہے, وہ ایک اگر چائنیز ہے, ایشین ہے, پاکستانی, انڈین ہے, شری لنکن ہے, تو
تو ان کا نام اگر وہ میچ بھی کر رہے ہوں تو ان کا نام وائٹ کے بعد آنا چاہیے. یہ ایک ریکوائرمنٹ انہوں نے دی. دوسری ریکوائرمنٹ انہوں نے یہ دی کہ فردر اسٹیٹ دیٹ نیمز آف میل ایپلیکینٹس آر ٹو بی ڈسپلیڈ اہیڈ آف فیمیل ایپلیکینٹس. تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میل ایپلیکینٹس کا نام پہلے آنا چاہیے فیمیل سے. یعنی اگر ایک فیمیل میچ کر رہی ہے ریکوائرمنٹس کو اور ایک میل ہے جو کہ تھوڑا بہت میچ کر رہا ہے تو میل کا نام پہلے آ جانا چاہیے, حالانکہ فیمیل ڈیزرو بھی کرتی ہو پھر بھی. اور ریکال ایتھیکل کوڈ asserts an ACM member will be fair and take action not to discriminate. اگر آپ پچھلا لیکچر دیکھیں لیکچر 3 میں تو آپ یاد کریں کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک ACM member جو ہوگا he or she will be fair and they will not take any action to discriminate. ڈسکریمنیشن یہی ہوتی ہے, ریسزم ہوتا ہے کہ آپ میل کو فیمیل پہ فوقیت دیں یا وائٹ کو نان وائٹ پہ فوقیت دیں یا کسی خاص ریلیجن کے بندے کو ڈفرینٹ ریلیجن پہ فوقیت دیں. تو دس از کالڈ ڈسکریمنیشن. اب اس کے اوپر ہم کوڈ آف ایتھکس اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دس کیس ہائی لائٹس ایشوز انوالونگ فیئرنیس اینڈ ڈسکریمنیشن. So you have to be fair, you have to be non-discriminatory in your actions. In this case, system designer is asked to build a system that it appears will be used to favor white males. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ سسٹم وائٹ میلز کو زیادہ فیور کرے گا اور یہ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ نان وائٹس اینڈ فیمیلز, اور فیمیل کو بھی زیادہ, فیمیل کے اوپر میل کو بھی فوقیت دے گا. From this it would appear that system designer should not do what he or she is told. Plus, should also point out the problematic nature of what is being requested and ask client why this is being done. اب کوڈ آف ایتھکس آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایز اے پروگرامر یا ایز اے سافٹ ویئر مینیجر آپ کی یہ بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ if some clients come to you and they ask you to make something illegal, or if they ask you to do something which is against the code of ethics, then you should ask them that this is not right and I cannot do it, and you should straight away point out the problem in their request. اب ادھر کانٹریکٹر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کلائنٹس کو بتائیں کہ نہیں یہ آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. Making the inquiries consistent with 2.3, 2.5 and 4.5, 4.1. اب اگر آپ اس طرح کی بات کلائنٹ کے ساتھ کریں گے تو اس طرح کی بات کوڈ آف ایتھکس کے 2.3 میں 2.5 میں 4.1 میں لکھی ہوئی ہے کہ یو شوڈ پوائنٹ آؤٹ دس کائنڈ آف پرابلم ٹو دا کلائنٹ اینڈ یو شوڈ ٹیل دیم دیٹ اٹ ول ناٹ بی ایتھیکل دیٹ وی شوڈ ڈو دیٹ کائنڈ آف اسٹف. اچھا, if client answer that they plan to use information to favor white male, then computer professionals should refuse to build the system. اور اگر آپ کے بتانے کے باوجود بھی if they insist no they want these requirements put in the system, then it is your ethical duty that you should bluntly refuse. Okay, آپ ایسا سسٹم نہیں بنائیں گے. To go ahead and build the system would violate. اور اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا اور آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا اور سسٹم کے اوپر کام شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ 1.4 کو وائلیٹ کر رہے ہیں جو کہ فیئرنیس ہے, 2.3 کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں which is respecting existing laws. تو دیکھیں ایک اور بھی ہے کہ جس کے اندر 2.3 ہے کہ جتنے لاز بنے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بھی ریسپیکٹ کرنا ہے. تو آپ جب بھی کوئی رول توڑیں گے تو آپ 2.3 کو بھی توڑ رہے ہیں کہ 2.3 کا مطلب ہے کہ آپ تمام لاز کو فالو کرتے ہیں. It would also be inconsistent with 1.1 and 1.2. 1.1 ہے کہ well being of the users اور 1.2 ہے avoiding harm. اب well being جو ہے اب اس کے اندر کس کی well being متاثر ہوگی اگر یہ سسٹم بن گیا؟ ایک تو نان وائٹس لوگوں کی اور دوسرا فیمیل کی. ٹھیک ہے, سملرلی اوائڈنگ ہارم بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہارم کس کو پہنچے گا؟ نان وائٹس کو اور فیمیل کو, تو وہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کیس 6. کیس 6 میں یہ ہے کہ a software development company has just produced a new software package.
اب سافٹ ویئر پیکج جو ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں مائکروسافٹ کے سافٹ ویئر پیکیجز موجود ہیں جس کے اندر آفس ہے، آفس کے اندر بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں. اسی طرح ویزیو موجود ہے جس کے اندر بہت سارے ٹولز ہیں. اسی طرح ریشنل روز ہے جس کے اندر بہت زیادہ ڈیزائن اینڈ ماڈلنگ ٹولز ہیں. تو پیکج ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل اپلیکیشنز اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ انہیں ملٹیپل کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. It incorporates new tax laws and prepares both individual and small business tax returns. تو یہ جو سافٹ ویئر پیکج بنایا جا رہا ہے اس کے اندر ٹیکس لاز ہوں گے جو کہ امپلیمنٹڈ ہوں گے، اور وہ لوگوں اور کمپنیز کے اوپر جو ٹیکس ریٹرنز ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں گے، ان کو کمپیوٹ کریں گے. The president of the company knows that the program has a number of bugs. اب جب پروگرام بن گیا ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں پروگرام بنا ہوا ہے، اس کے اندر جس کمپنی نے بنایا وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایررز ہیں، بگز ہیں. ٹھیک ہے. He also believes the first firm to put this kind of software on the market is likely to capture the largest market share. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایررز ہیں، بہت سارے مسٹیکس ہیں، اور جب یہ سافٹ ویئر چلے گا تو دیر ول بی اے لاٹ آف پرابلمس. بٹ ہی آلسو نوز کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی سافٹ ویئر مارکیٹ میں نہیں ہے، تو اگر یہ سافٹ ویئر مارکیٹ میں آ گیا تو اس نے مارکیٹ کو کیپچر کر لینا ہے اور اس سے بہت زیادہ پروفٹ ہوگا. ظاہری بات ہے اگر کوئی کمپٹیٹر نہیں ہوگا تو سب لوگ جو اس طرح کے سافٹ ویئر کی جن کو ضرورت ہے وہ اسی ہی سافٹ ویئر پیکج کو یوز کریں گے. تو اب وہ دونوں چیزیں جانتا ہے کہ اس کے اندر مسئلے تو ہیں، لیکن اگر وہ مسئلے سالو کرنے بیٹھ گئے تو کوئی اور بندہ انٹروڈیوس کروا دے گا اپنا سافٹ ویئر پیکج. The company widely advertises the package. Now وہ اس کی بہت ساری ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اخباروں میں، میڈیا میں. When the product is shipped, it includes a disclaimer of responsibility for errors resulting from the use of the program. اگر آپ کبھی ڈسکلیمر دیکھیں ہر سافٹ ویئر کے ساتھ there is always some kind of disclaimer in which they tell you everything about the software. تو اس ڈسکلیمر کے اندر اس پرٹیکولر کمپنی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ بالکل غلطیوں سے پاک ہے. It doesn't have any errors or any bugs, جو کہ اصل میں جھوٹ ہے. The company expects it will receive a number of complaints, queries and suggestions for modification. اب انہیں یہ بھی پتا ہے because there are so many bugs in the system, there are so many errors in the system, so definitely whoever will be using this software, they will complain back and they will have a lot of queries, a lot of questions, and of course they will give some kind of suggestion to modify the system. The company plans to use these to make changes and eventually issue updated, improved and debugged version. تو اب کمپنی نے یہ سوچا ہے، اب دیکھیں اگر اس طرح کا سافٹ ویئر ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ تو اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن کمپنی نے یہ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں، اور کیونکہ اب یہ سسٹم تیار ہو گیا لیکن اس میں بگز ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان بگز کو دور کرنے کے لیے بیٹھیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ہم لانچ کر دیں، کیونکہ اور کوئی کمپٹیٹر اس ٹائم نہیں ہے، تو اس کو ہم لانچ کر دیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب سجیشن آتی رہیں گی اور لوگوں کی طرف سے کمپلینٹ اور کیوریز آتی رہیں گی، دین وی ول کیپ اٹ اپڈیٹڈ ود دیٹ ٹائم اینڈ وی ول کیپ ایشوئنگ نیو ورژنز آف دا سافٹ ویئر. تو ہم وہ ایررز کرتے رہیں گے اور ہم نئے ورژنز انٹروڈیوس کرواتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ وہ ورژن بھی آ جائے گا جس سے کمپیوٹر ول بی فری آف آل دا بگز. The president argues that this is general industry policy. Anyone who buys version 1.0 program knows this and will take proper precautions. تو اب وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہماری انڈسٹری کی جنرل پالیسی ہے، اور جو بھی 1.0 یعنی پہلا ورژن خریدے گا they should expect that there will be some kind of bugs in the system. Because of bugs, a number of users filed incorrect tax returns and were penalized by Reverence Canada. تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہوا کہ جب وہ سسٹم یوز ہونے کے لیے گیا تو اب اس کے اندر بہت سارے بگز تھے اور بہت سارے لوگوں نے ٹیکس ریٹرنز غلط اس کے اندر انٹر کیے بگز ہونے کی وجہ سے، اور ان کو بہت زیادہ پیسے دینے پڑ گئے جنہوں نے 1.0 یوز کیا. اب اس کے اوپر اگر ہم کوڈ آف ایتھکس لگائیں تو اس کے اندر کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں. This case highlights issues involving legal liability for unreliable code.
کہ انریلائبل کوڈ جو ہوگا، جس کوڈ کے اندر بگز ہوں گے، وہ آپ کی لیگل لائبلٹی ہے کہ آپ وہ بگز ریموو کریں. سافٹ ویئر کمپنی اینڈ پریزیڈنٹ ان پرٹیکولر وائلیٹڈ سیورل پرنسپل ان دا ACM کوڈ آف ایتھکس. تو کمپنی نے اٹ سیلف اینڈ دا پرسن ہو واز ان چارج، دیٹ واز president of the company, they have violated a number of laws of ACM code. Since he was aware of bugs in the product, he did not strive to achieve the highest quality. چونکہ پرنسپل 2.1 جو کہ ہم نے پچھلی کیسز میں بھی پڑھا کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پروڈکٹ جو وہ ہائیسٹ کوالٹی کی ہو، تو اس پریزیڈنٹ نے اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے، کمپنی نے بھی آف کورس وائلیٹ کیا ہے کہ کوالٹی اس پروڈکٹ کی صحیح نہیں ہے. آف کورس اس میں اگر بگز ہیں تو وہ اچھی کوالٹی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ By failing to inform consumers about bugs to system, principle 2.5 was violated. اب میں نے لاسٹ سلائڈ میں آپ کو بتایا کہ in their disclaimer they have mentioned that this software is free of all the errors. اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں ڈسکلیمر کے اندر، تو اس سے 2.5 وائلیٹ ہو رہا ہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی پروڈکٹ کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے ایررز ہیں، جتنے مسٹیکس ہیں، بگز ہیں، وہ آپ انفارم کریں کنزیومرز کو، یوزرز کو بیچنے سے پہلے. Here the risks to users is so great that they have to pay penalties for mistakes which result from the program. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے ابھی دس پرٹیکولر کیس، یہ ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے، ٹیکس پیئرز کی انفارمیشن اس کے اندر، اور اس کے اندر ٹیکسز کمپیوٹ ہوتے ہیں، تو یہ کریٹیکل سسٹم ہے. اب یہ ان غلطیوں کی وجہ سے کتنا بڑا مانیٹری نقصان ہوا ہے جس کے اندر پیسے انوالو ہے. By law, companies can make disclaimers only when they are in good conscience. Disclaimer does not meet legal test, violated principle 2.3. قانون کے مطابق یہ ہے کہ ڈسکلیمر آپ تبھی بنائیں جب آپ ان گڈ کانشنس ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے تمام ایررز اور بگز ریموو کر دی ہیں، تو تب ہی آپ ڈسکلیمر کے اندر ایسی بات لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ڈسکلیمر لیگل قانون کو میٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے یو آر آلسو وائلیٹنگ پرنسپل 2.3، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے بھی ڈسکلیمرز ہوں گے پروڈکٹ کے، ان کو لیگل ٹیسٹ بھی پاس کرنا چاہیے. تو یہ لیگلی بھی رانگ ہے. پریزیڈنٹ آلسو وائلیٹس پرنسپل 3.1. تو اب ہم آتے ہیں ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کیس نمبر 7 پہ. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اسمال سافٹ ویئر کمپنیز ورکنگ آن این انٹیگریٹڈ انوینٹری کنٹرول سسٹم. جو شاپس کے اندر سسٹم آپ نے دیکھے ہوں گے جس کے اندر پرچیزنگ اور جس کے اندر انوینٹری مینجمنٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کا ایک اسمال سافٹ ویئر کمپنی ہے، وہ انوینٹری کنٹرول سسٹم بنا رہی ہے. ویری لارج نیشنل شو مینوفیکچرر. تو وہ کس کے لیے بنا رہی ہے؟ ایک بہت بڑی شو مینوفیکچرر کی چین ہے ان کے لیے. سسٹم کے اندر سیل ڈیٹا ڈیلی فرام سٹورز اکراس کینیڈا. اگر ہم کینیڈا کی مثال لیں تو کینیڈا کے اندر اگر وہ سسٹم انوالو ہے شو مینوفیکچر کا، تو اکراس دا کینیڈا جتنے بھی شاپس ہیں اس شو مینوفیکچرر کی، ادھر سے ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا آتا ہے اور ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہوتا ہے. ڈیٹا از یوزڈ بائی فالوئنگ ڈپارٹمنٹس: accounting, shipping and ordering. Inventory functions are critical to the smooth operation of the system and the corporation. کیونکہ اس کے اندر ڈیلی بیس پہ ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی پرابلم ہوگا سسٹم کے اندر تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اکاؤنٹنگ، شپنگ اور آرڈرنگ تینوں چیزیں جو 3 میجر موڈیولز ہوتے ہیں ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کے، وہ تینوں انوالو ہیں. تو اگر ایک کوئی پرابلم ہوا ہے سسٹم کے اندر تو کمپنی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، یوزرز کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور جو بائرز ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے. جیمز از اے کوالٹی انشورنس انجینئر ود دا سافٹ ویئر کمپنی. اب جیمز جو ہے وہ ایز اے کوالٹی انشورنس انجینئر کام کر رہا ہے اس کمپنی کے اندر. اس کا کام یہ ہے کہ وہ کوالٹی آف دا پروڈکٹ چیک کرے. ہی سسپیکٹ دا انوینٹری فنکشن آف دا سسٹم آر ناٹ سفیشینٹلی ٹیسٹڈ. اب جب سسٹم بن چکا ہے تو چونکہ جیمز کا کام یہ ہے کہ جب سسٹم بن جائے تو وہ اس کو ٹیسٹ کرے، اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز لگائے اور دیکھے کہ کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے. اب کوالٹی ایشورنس کا کام ٹیسٹنگ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. لیکن کوالٹی ایشورنس ٹیسٹنگ صرف اس لیے کرتی ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ جو ٹیسٹنگ والی ٹیم تھی اس نے ٹیسٹنگ کیسی کی پروڈکٹ کی, اور کیا پروڈکٹ کے اندر جتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں کیا ان سب کو چیک کیا گیا, جن کی پاسبلٹی ہے کیا سب کو دیکھا گیا اور پھر سب کو ریموو کیا گیا. تو کوالٹی ایشورنس ٹیسٹنگ کے بعد آتی ہے. پھر وہ ٹیسٹنگ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوالٹی کو اپلائی کیا گیا. لیکن جیمز اس پرٹیکولر سینیریو میں اس کو یہ شک پڑتا ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ صحیح نہیں ہوئی. however they have all contracted test, لیکن وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ پاس کر چکا ہے سارے ٹیسٹ جو ٹیسٹنگ ٹیم نے اپلائی کیے تھے. تو ہی از بینگ پریشر بائی امپلائرز ٹو سائن آف آن دا سافٹ ویئر. اب دیکھو کمپنی اس کو کہہ رہی ہے کہ بس آپ جو ہیں سائن کر دیں کہ ایز اے کوالٹی ایشورنس انجینئر آپ نے سارا چیک کر لیا اور سب ٹھیک ہے. اب ہوا بیسیکلی کیا ہے کہ جب ٹیسٹنگ کی گئی تھی ٹیسٹنگ ٹیم کی طرف سے تو انہوں نے پراپرلی ٹیسٹنگ نہیں کی تھی, بس ٹک باکسز کو چیک کر دیا تھا. جو ایک ٹیسٹنگ کا ایک وہ ہوتا ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر مختلف ٹیسٹ کیسز لکھے ہوتے ہیں کہ کیا یہ ماڈیول پراپرلی کام کر رہا ہے, کیا وہ ماڈیول کر رہا ہے, کیا کمپوننٹس پراپرلی کام کر رہے ہیں, کیا جو ان پٹ آ رہی ہے وہ صحیح آ رہی ہے, آؤٹ پٹ جو جا رہی ہے وہ صحیح آ رہی ہے. مطلب یونٹ ٹیسٹنگ اور ماڈیول ٹیسٹنگ اور کمپوننٹ ٹیسٹنگ, بہت ساری ٹیسٹنگ ہوتی ہیں, سسٹم ٹیسٹنگ, وہ ساری جو ہوتی ہیں ان کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور ان کے آگے ٹک باکسز ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ٹیسٹنگ ٹیم کیا کرتی ہے سستی کی وجہ سے کہ وہ اگر پورا کام نہیں کرتے, یا سستی کے علاوہ بھی اگر کوئی بڑا پرابلم آ جائے اس کو چھپانا چاہتے ہیں کیونکہ اس پرابلم کے اوپر پھر بڑا ٹائم لگے گا, اس کو صحیح کیا جائے گا اور پھر اس کی دوبارہ سے ٹیسٹنگ کی جائے گی. تو اس کا ایوائڈ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ٹک باکس لگا دیتے ہیں. تو جیمز کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے, لیکن کمپنی اسے کہہ رہی ہے کہ تم سائن کر دو کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ. Legally he is only required to perform those tests which found their way into the contract. اب لیگلی وہ صرف وہی ٹیسٹ ہی کر سکتا ہے جو اس کے کانٹریکٹ میں لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. However, his considerable experience in software testing leads him to be concerned over risks of incorrect system behavior. لیکن چونکہ وہ ایک ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کے اندر اور اس نے بہت سارے سافٹ ویئر کی کوالٹی انشورنس کی ہے اور وہ اس سافٹ ویئر کمپنی میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے, تو وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیونکہ اس کی کانٹریکٹ میں کچھ تھوڑے سے ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں جو وہ چیک کر کے ٹیسٹنگ ٹیم کی کوالٹی چیک کر سکتا ہے. اس ٹیسٹز میں تو وہ سب پاس لگ رہا ہے, لیکن جیمز کو سسپیشن ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ صحیح کام نہیں کرے گا when it will be installed in the real world. Despite insisting, James company states, we will go out of business if we do not deliver the software on time. اب جیمز ان کو بتاتا ہے کہ بھئی اس طرح پرابلمز ہیں اور سسٹم جو ہے وہ پراپرلی بیہیو نہیں کرے گا جب انسٹال ہوگا, لیکن کمپنی یہ کہتی ہے کہ we can go out of business if you don't sign it and if we don't deliver the software on time. تو کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی کم کانٹریکٹس ہیں, تو might be it could be a case that company might go out of business. James replies, if inventory system fails, it will significantly harm our client and their employees. لیکن جیمز کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ شک ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے اور جو امپلائیز ہوں گے جو یوز کر رہے ہوں گے اس کو ان کو بھی پرسنل نقصان پہنچ سکتا ہے. If the potential failure were to threaten lives, it would be clear to James that he should refuse to sign off. اب اگر اس کے اندر ایک ایسا سسٹم بھی ہوتا کہ جس کے اندر لائفز بھی جا سکتی ہیں, یعنی اگر سافٹ ویئر صحیح پرفارم نہیں کر رہا تو کسی کی جانیں بھی جا سکتی ہیں, تو تب تو جیمز جو ہے وہ اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیتا. However, given the reduced degree of threat and harm, James is faced by a difficult decision. لیکن اب اس کے اندر جانیں تو جانے والی نہیں ہے آف کورس, تو یہ کوئی اتنا کریٹیکل سسٹم تو نہیں ہے, یہ کوئی میڈیکل سسٹم تو نہیں ہے, یا یہ کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. تو جیمز کہتا ہے کہ اس سے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہونے والا کہ کسی کی جان چلی جائے, تو اسی لیے جیمز سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے کیا سائن کر دینا چاہیے. اب ایسی سچویشن میں ہم کوڈ آف ایتھکس اپلائی کرتے ہیں.
تو اس کے مطابق دس کیس ہائی لائٹس ایشوز انوالونگ سافٹ ویئر رسک. تو سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ سافٹ ویئر رسک ہیں کہ یہ سافٹ ویئر جو ہوگا وہ جب یوز ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے اور وہ صحیح کمپیوٹیشن نہیں کر سکتا. پرنسپل 1.2 اسٹریس ریسپانسبلٹی آف کمپیوٹنگ پروفیشنل ٹو اوائڈ ہارم فار ادرز. اب 1.2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. اب جب سسٹم صحیح نہیں ہوگا تو نقصان تو پہنچے گا. پرنسپل 1.1 ریکوائرز کنسرن فار ہیومن ویل بینگ, جو ہم نے پہلے بھی مینشن کیا کہ اس سے لوگوں کی ویل بینگ بھی متاثر ہوگی اور پروفیشنل انٹیگریٹی بھی متاثر ہوگی جو کہ 1.3 میں ہے. اور اس سے کوالٹی ایز این ایتھیکل ریسپانسبلٹی 2.1 جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے سافٹ ویئر کمپنی کی کہ وہ کوالٹی کا بھی خیال رکھے, تو وہ بھی وائلیٹ ہوگی. These principles may conflict with the agreements and commitments of an employee to the employer and client. اب اس کے اندر یہ پرنسپل جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں اور ایگریمنٹس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں اور امپلائر اور کلائنٹ کے درمیان جو ایک کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. The ethical imperatives of the code suggest, تو جو ضروری چیزیں ہیں ایتھکس کے اندر اس ACM کوڈ آف ایتھکس میں وہ یہ ہیں کہ جیمز کو کیا کرنا چاہیے. جیمز شوڈ ناٹ ڈیلیور اے پروڈکٹ ہی بلیوز ٹو بی انفیریئر. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوالٹی کے مطابق پروڈکٹ نہیں ہے تو اسے ڈیلیوری نہیں کرنی چاہیے. نار شوڈ ہی مس لیڈ دا کلائنٹ اباؤٹ دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. 1.3 میں ہے کہ مس لیڈ بھی نہیں کرنا, یعنی اگر آپ سائن کر دیں گے اٹ مینس دیٹ یو آر ایشورنگ دیٹ سسٹم ہیز پاسڈ آل دا کانٹریکٹڈ ٹیسٹ اینڈ اٹ ڈزنٹ کنٹین اینی کائنڈ آف پرابلم. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ مس لیڈنگ کر رہے ہیں, آپ غلط انفارمیشن کر رہے ہیں, آپ ڈاجنگ کر رہے ہیں. He should continue to test and has been told of the financial repercussions of not delivering the system. At the very least, the client should be informed of his reservations. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے اور تب تک ٹیسٹ کریں کہ جب تک وہ اس تمام مسٹیکس دور نہ کر دیں, اور پھر وہ کمپنی کو بتائیں بھی کہ اگر تو مسٹیکس کے ساتھ سسٹم چلا گیا تو اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گی, اس کی کیا پرابلمز ہوں گے. ایٹ دا ویری لیسٹ دا کلائنٹ شوڈ بی انفارمڈ آف ہز ریزرویشنز. اور کم از کم یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ جیمز کو کلائنٹ کو بتانا چاہیے, اپنی کمپنی کو نہیں کلائنٹ کو بتانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا پرابلمز ہیں. اوکے, دا کیس نمبر 8 از ان دا ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کہ ایک سافٹ ویئر کنسلٹنٹ ہے who is negotiating a contract with a local municipality. اب چونکہ سافٹ ویئر بنانے سے پہلے کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ ایک میونسپل کمیٹی کے لیے سافٹ ویئر کی بات ہو رہی ہے, تو اس کانٹریکٹ پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, which is to design the traffic control system. تو ایک TCS سسٹم بنانا ہے جو کہ ٹریفک کو کنٹرول کرے گا. She recommend they select the TCS system out of several available system on the market. تو اب وہ کنسلٹنٹ کیا کہتی ہے کہ it is better for this kind of system کہ آپ اس کو مارکیٹ سے خریدیں because there are many TCS systems available in the market. تو آپ ان میں سے کوئی ایک سسٹم خرید سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں. The consultant fails to mention that she is a major stakeholder of the company producing TCS software. اب یہاں کنسلٹنٹ نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ جو کنسلٹنٹ ہے she is a major stakeholder of a company who is producing TCS software. تو ایک جو مارکیٹ کے اندر 4-5 قسم کے ڈیفرنٹ سافٹ ویئر اویلیبل ہیں, اس کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر بھی ہے جس کے اندر یہ کنسلٹنٹ کے اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں, یعنی یہ پارٹنر ہے اس سافٹ ویئر کو بنانے کے اندر. تو اس نے یہ بات مینشن نہیں کی میونسپل کمیٹی کو. اگر اب اس پہ ہم کوڈ آف ایتھکس لگائیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دس کیس ہائی لائٹس ایشوز انوالونگ کنفلکٹ آف انٹرسٹ, کہ اب اس کے اندر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے کیونکہ اس کنسلٹنٹ کا انٹرسٹ ایک سرٹن پیکج میں بھی ہے. اب یہ کنسلٹنٹ کیا کہہ سکتی ہے اس میونسپل کمیٹی کے جو کلائنٹس ہیں ان کو, یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں سے خریدیں اور اس میں سے وہ جو ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر ہے نا وہ سب سے اچھا ہے. اب وہ پرٹیکولر سافٹ ویئر اس کنسلٹنٹ کا اپنا ہے تو اس نے یہ بات ان کو نہیں بتائی, حالانکہ ایتھیکلی یہ ان کو بتا بھی سکتی تھی کہ اس میں میرا بھی ایک سافٹ ویئر پیکج موجود ہے اور باقی بھی کمپیٹیٹرز کا موجود ہے مارکیٹ میں, لیکن
ہمارے والے میں یہ اچھی اسٹرینگس ہیں، دوسروں میں یہ ویکنیسز ہیں. تو مے بی جب آپ آنیسٹلی ساری باتیں بتا دیں تو کسٹمر میں بھی آپ ہی کا پیکج اٹھائے، لیکن ایتھیکلی آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ ایک سافٹ ویئر جو پیکج ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز میں موجود ہیں. اب اس سے وائلیشن کیا ہو رہی ہے؟ پرنسپل 2.5 کمپیوٹر پروفیشنل مسٹ ٹرائی ٹو بی پرسیپٹیو thorough and objective when evaluating, recommending and presenting system descriptions and alternatives. تو کمپیوٹر پروفیشنلز جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ ایسی کسی طرح کی ریکمنڈیشن کر رہے ہوں یا کسی کو آلٹرنیٹیوز بتا رہے ہوں کسی کلائنٹ کو، تو دے شوڈ بی آنیسٹ اینڈ دے شوڈ بی پرسیپٹیو تھورو، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ جس طرح کی ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں وہ فیئر ہیں اور اس کے اندر کوئی کہیں پہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آ رہا، کسی کے اندر کسی کا بینیفٹ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ صرف اس کلائنٹ کا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں. پرنسپل 1.3 بھی وائلیٹ ہو رہا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ امپلائز دا کمپیوٹر پروفیشنل مسٹ بی آنیسٹ اباؤٹ اینی سرکمسٹینس دیٹ مائٹ لیڈ ٹو دا کنفلکٹ آف انٹرسٹ. وہی بات ہے جو پہلے والی تھی کہ آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے. آئی ٹی پروفیشنل ہیو اسپیشل اسکلز. It is their responsibility to ensure clients are fully aware of their options. اب اس میں ظاہری بات ہے ایز آئی ٹی پروفیشنل تو آپ کو زیادہ نالج ہوگا سافٹ ویئر کا، اور جو کلائنٹ آتا ہے جس طرح اس کیس کے اندر میونسپل کمیٹی ہے تو دے آر ناٹ ویری آئی ٹی لٹریٹ، سو دے ڈونٹ نو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، سو دے آر کمپلیٹلی ٹرسٹنگ آن یو دیٹ وٹ ایور یو ول ٹیل دیم دیٹ ول بی accurate and correct. So if they are trusting on you, that you should not cheat them, you should not dodge them. Also the responsibility to ensure professional recommendations are not modified for personal gain. اب اس کے اندر تو ایک سٹیپ اور آگے ہے اس کیس کے اندر کہ اس کے اندر آپ کو پرسنل گین بھی آ رہا ہے. You are not only dodging them but also you are asking them to purchase that software which will eventually give you some kind of monetary gain. اب ہم آتے ہیں کیس نمبر 9 میں جس کے اندر ایک بندہ ہے ہوگو who is working on a project for his computer science course. تو ہوگو ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس کا کورس پڑھ رہا ہے بالکل آپ کی طرح. Instructor has allotted a fixed amount of computer time for the project. اب ایک پروجیکٹ کے لیے ٹائم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ پروجیکٹ بنانا ہے، اس ہوگو نے وہ پروجیکٹ بنانا ہے اور اس نے اپلوڈ کرنا ہے ایک آن لائن اپلیکیشن کے اندر، اور اس آن لائن اپلیکیشن کے اندر ایک خاص ٹائم لمٹ رکھی گئی ہے کہ آپ صرف اس ٹائم تک اپنا پروجیکٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جس کے اندر آپ اپنی اسائنمنٹس، اپنے کورس ورک یا اپنے پروجیکٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دیر از آلویز سم کائنڈ آف ڈیڈ لائن کہ آپ صرف اس ڈیٹ تک اتنے بجے تک اپنا کام اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ویسی ہی سچویشن ہے. دس ٹائم از انفورسڈ بائی دا کمپیوٹر سسٹم. ٹھیک ہے، اب ہوگو رنز آؤٹ آف ٹائم بٹ ہیز ناٹ یٹ فنش دا پروجیکٹ. تو ہوگو جو ہے وہ ڈیڈ لائن سے آگے چلا گیا ہے اور اس کا کام ابھی تک پورا نہیں ہوا. انسٹرکٹر کین ناٹ بی ریچڈ. اب وہ انسٹرکٹر سے بات بھی نہیں کر سکتا، ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹ دا مومنٹ انسٹرکٹر سے بات نہیں ہو سکتی. مے بی رات کا ٹائم ہے اور 12 بجے تک، چونکہ نارملی جب آپ کورس ورک اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل 20 نومبر تک آپ رات 12 بجے تک اپنا پروجیکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں، 12 کے بعد آپ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر اپلیکیشن شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتی کہ آپ اپنا پروجیکٹ اپلوڈ کریں. تو اسی طرح کی سچویشن ہے کہ اگر فار ایگزامپل رات کے 12 بجے وہ ہوگو اپنے انسٹرکٹر کو کال بھی نہیں کر سکتا، اس سے بات بھی نہیں کر سکتا، ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو مزید ٹائم ملنا چاہیے. لیکن ہوگو ورک لاسٹ ایئر ایز اے کو آپ پروگرامر ان دا ڈپارٹمنٹ. اب اس کے اندر جو ہوگو ہے اس نے لاسٹ ایئر ایز اے پروگرامر کام بھی کیا تھا ڈپارٹمنٹ میں، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں، اور اس نے پروگرامنگ بھی کی تھی اور اس طرح کے ریلیٹڈ اپلیکیشنز کی بھی پروگرامنگ کی تھی جس کے اندر آپ اپنے پروجیکٹس اپلوڈ کرتے ہیں. ہی از ویری فیملیئر ود دا پروسیجرز یوزڈ ٹو انکریز ٹائم ایلوکیشن ٹو اکاؤنٹ. اب ٹائم ایلوکیشن کا کام بھی اسی نے بھی کیا تھا کیونکہ وہ پروگرامر تھا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ٹائم ایلوکیشن کا جو کوڈ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے اور کیسے ٹائم بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے. Using what he learned last year,
ہی از ایبل ٹو ایکسیس دا ماسٹر اکاؤنٹ. اب اس کے پاس جتنا نالج ہے وہ ماسٹر اکاؤنٹ کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے کیونکہ لاسٹ ایئر اس نے کام کیا تھا اسی طرح کے سافٹ ویئرز بنانے میں. دین ہی گیوز ہمسیلف ایڈیشنل ٹائم. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماسٹر اکاؤنٹ کو ایکسیس کرتا ہے, لائن آف کوڈ چینج کرتا ہے اور اس کے اندر اپنے لیے صرف ٹائم لمٹ بڑھا دیتا ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے, ہی ناؤ کمپلیٹس ہز پروجیکٹ, تو وہ اپنا پروجیکٹ سکسیسفلی اپلوڈ کر دیتا ہے. اب اس کے اوپر اپلائنگ کوڈ آف ایتھکس اگر ہم اپلائی کریں, کیونکہ یہ ایک بہت سملر سینیریو ہے جس کے اندر آپ جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اس طرح کے سینیریوز کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ویسے اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ایز ویل فار اسٹوڈنٹ لائف کہ اس کے اندر کیا کیا چیز وائلیٹ ہو رہی ہے ایتھیکلی. پرنسپل 1.5 proprietary rights has been violated because that software belongs to the department and the department has its own property rights on it. تو آپ نے جو ہوگو نے وہ property rights violate کیے اور اس نے لائن آف کوڈ چینج کیے اور اس کے اندر نیو کوڈ کیا اور پروجیکٹ کا ٹائم بڑھایا. تو دس از ایتھیکلی رانگ بیکاز اٹ از دا پراپرٹی آف the department and you should seek permission before you do any kind of modification in the software. Principle 2.8 بھی violate ہو رہا ہے جس میں یہ ہے کہ that specifies that ACM members should access communication resources only when authorized to do so. یہ جو ابھی بات میں نے پہلے کی ہے کہ آپ صرف اس صورت میں modification کر سکتے ہیں when you have got a prior consent of the owner. In this case the owner is department, so you should have sought prior consent or prior permission to do any kind of modification. By violating 2.8, Hugo is also violating principle 2.3 جو کہ یہ کہتا ہے کہ no and respect existing laws. جس طرح میں نے پچھلی سلائیڈز کے اندر بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ کسی قسم کا کوڈ آف ایتھکس بریک کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی پرنسپل 2.3 بریک کر رہے ہوں گے جو کہ یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ نو اینڈ ریسپیکٹ ایگزسٹنگ لاز. تو جو بھی لاز ہیں آپ نہ صرف ان کو جانتے ہوں بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ ممبر آف دا ACM ہوگو مسٹ فالو دا کوڈ آف ایتھکس. اب ہوگو جو ہے وہ ACM کا اسٹوڈنٹ ممبر ہے. ابھی تک ہم نے جتنے پرانے کیسز دیکھے ہیں اس کے اندر پروفیشنل ممبرز تھے جو کہ پروفیشنل انڈسٹری میں کام کر رہے تھے سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر اور وہ پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے. تو دے ور پروفیشنل ممبر آف ACM بٹ ہوگو از دا اسٹوڈنٹ ممبر آف ACM. آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں ACM کی IEEE کی, آن لائن جا کر اسٹوڈنٹ ممبرشپ لے سکتے ہیں. بٹ جیسے ہی آپ ممبرشپ لیں گے دین ACM ول آسک یو ٹو سائن اے کانٹریکٹ which will state all these code of ethics. تو آپ ان کو سائن کر رہے ہیں. It means that you will not only know them but you will also act upon them and you will respect them. As a student member of the ACM, okay, Hugo must follow, and even if he does not consider himself a computing professional, تو اب ACM member تو وہ ہے ہی اگر وہ اپنے آپ کو کمپیوٹر پروفیشنل نہ بھی سمجھے, but still because as a student he has signed the contract, now he is bound to respect that and act upon that. تو یہ تھے جی 9 کیسز. ان کی اب میں آپ کو تھوڑی سی سمری دوں گا. ان 9 کیسز میں ہم نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز دیکھی ہیں جو کہ کمپیوٹر پروفیشنلز کو بھی آ سکتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی آ سکتی ہیں جو کہ ACM کوڈ آف ایتھکس کے ممبرز ہیں. تو آپ نے ایز اے ممبر ان سینیریوز کے اندر جو سچویشنز آئیں گی آپ کے پروفیشنل لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں, ان کو آپ نے اسیس کرنا ہے کہ کیا جو آپ کے ڈیسیجنز ہوں گے ان سینیریوز میں وہ کوئی کوڈ آف ایتھکس بریک تو نہیں کر رہے, کسی لا کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے, کیونکہ آپ نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے ACM کے ساتھ. Now it is your responsibility that you make sure that you are not going against the code of ethics, and whenever you confront any kind of situation, whether by violating you can save your job or by acting upon you can lose your job, whatever the situation is, you should first think about the laws and the code of ethics. Then you should think about your job or your progress or some kind of monetary benefit. اچھا, اب ان 9 کیسز میں ہم نے کیا دیکھا؟ they have illustrated broad range of issues facing an IT professional. ٹھیک ہے, بہت سارے ایشوز کو ہم نے دیکھا. کوڈ ڈز ناٹ
prescribe what an individual must do, but it does identify some decisions as unacceptable. اب اس کے اندر انڈیویجولس کو بالکل انگلی پکڑ کے تو نہیں بتایا جاتا کوڈ آف ایتھکس میں، لیکن یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جو ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں، جو ڈفرینٹ سینیریوز آتی ہیں آپ کی پروفیشنل لائف میں، ان کے اندر آپ نے کس طرح کے ڈیسیجنز لینے، لا فل ڈیسیجنز اور ایتھیکل ڈیسیجنز کون کون سے ہیں اور آپ نے وہ کس طرح لینے. ایتھیکل ڈیسیجن آفن انوالو بیلنس امانگ سیورل فیکٹرز. تو اچھے ایتھیکل ڈیسیجن وہی ہوتے ہیں جن کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے. مثلا کمپیوٹر پروفیشنل دیر فور ہیو ٹو چوز امانگسٹ دا کنفلکٹنگ پرنسپلس. مثلا اگر کوئی کنفلکٹنگ پرنسپلز ہیں، یعنی اگر کوئی ایک رول ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو دوسرا رول بریک ہونے کا خدشہ ہے، تو آپ نے اس کے درمیان بیلنس بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کرنا ہے جس سے دونوں رولز بریک نہ ہوں، وائلیٹ نہ ہوں، اور کام بھی بہتر طریقے سے ہو جائے اور ایتھیکل ہو اور within the laws limits ہو. Goal is to adhere to the spirit as much as to the letter. تو یہ صرف کاروائی کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آپ کے اسپرٹ ہونی چاہیے، جو آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے وہ بہتر ہونی چاہیے، آنےسٹ ہونی چاہیے، فیئر ہونی چاہیے. تو گول یہی ہے کہ آپ کی جو انٹینشنز ہیں جب آپ ایز اے آئی ٹی پروفیشنل کام کر رہے ہیں اس کو بہتر کرنا ہے، انٹینشنز کو، اور وہ کریکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. All of the cases also portrayed individual acting in constrained situations. تو ایسے سچویشنز پہ ہم نے بات کی ہے جہاں پر جو ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، نہ صرف کمپنی کا پریشر ہوتا ہے، کلائنٹ کا پریشر ہوتا ہے، اور پھر کوڈ آف ایتھکس کا بھی ہوتا ہے. تو اب ایسی سچویشن میں اس کو ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کسی کو ہارم نہ کرے اور بالکل فیئر رہے اور اکارڈنگ ٹو دا کوڈ آف ایتھکس رہے. تو انسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ یوزلی انفلوئنسز ایتھیکل ڈیسیجن. آف کورس اب جو انوائرمنٹ ہوتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر وہ ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا باس کہہ سکتا ہے کہ یار جو چیز غلط بھی ہے آپ اس کے اوپر سائن کریں، تو ایسی سچویشن میں ایتھیکلی آپ کو کیا کرنا چاہیے، شوڈ بی اویئر آف دیٹ. سچ انوائرمنٹس کین ایدر فیسیلیٹیٹ اور کنسٹرینٹ ایتھیکل بیہیویئر. تو کبھی کبھی آرگنائزیشن اچھی بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کے جو باسز ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایسے ڈیسیجن لیں جو ایتھیکلی کریکٹ ہو. لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے. لیڈرشپس رولز سیٹ دا ٹون. تو اصل میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ لیڈرشپس پہ، جو لوگ انچارج ہیں، جس طرح کمپنی کا مینیجر ہو گیا، سافٹ ویئر کا ہیڈ ہو گیا، لیڈر ہو گیا، لیڈ ہو گیا، ٹیم لیڈ ہو گیا. تو یہ ان کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاؤ دے مینیج اٹ اینڈ ہاؤ دے مینیج دیئر سب آرڈینیٹس، اور پروگرامرز کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں، ٹیسٹرز کو، کوالٹی ایشوررز کو، تو ان کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں. کیا وہ ان کو ڈیسیجنز لینے کا اختیار دیتے ہیں اور ان کو پریشرائز تو نہیں کرتے. Some of the problems shown in the cases resulting from a lack of ethical leadership. تو آپ نے جو کیسز دیکھے ہیں آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ اس میں سے کچھ کیسز ایسے ہی ہیں جس کے اندر لیڈرز آپ کو سٹریس کرتے اور آپ کو ان ایتھیکل ڈیسیجنز لینے پر مجبور کرتے. تو اب اس کے اندر ایز اے لیڈر، بیکاز in the future you will also become a leader, so as a leader there are responsibilities as well, that when you are leading an IT company then you should know that you have got loads of extra responsibility where you yourself only do not have to follow code of ethics, but you should also give such situations and such environment to the subordinates and to the follow workers that they should not violate any code of ethics. تو آپ نے صرف اپنی ذات تک نہیں ہے بلکہ انوائرمنٹ بھی ایسی پرووائڈ کرنی ہے جس کے اندر کوئی کوڈ آف ایتھکس بریک نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم نے ACM کوڈ آف ایتھکس پڑھے. اس طرح کی اور بھی کوڈ آف ایتھکس ہیں سچ ایز Canadian Information Processing Society. It has got its own code of ethics and standard of conduct. And then there is IEEE Computer Society and ACM as well, because we have studied ACM, but there are IEEE Computer Society code of ethics as well. And there is another organization which is Council of Professional Engineers, and they have got their own code of ethics. You can go to the Google and you can find more about these organizations, and they have outlined their code of ethics on their websites as well. So you can go there and check about these code of ethics, learn about them and try to read them. تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں کوڈ آف ایتھکس کے اوپر ہمارا لیکچر.
تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.